वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। ये कहानी है रशीदा की, जो कि एक खुश मिजाज लड़की है और अपने आप को सजने संवारने का बहुत शौक़ रखती है। रशीदा की बहुत ही कम उम्र में शादी हो जाती है हमज़ा के साथ और वो एक नई शहर चली जाती है। वक्त बीत जाता है और देखते ही देखते रशीदा के 3 बच्चे हो जाते हैं, लेकिन रशीदा को देखने में उसकी उम्र का पता भी नहीं चलता। रशीदा ऐसे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन वो हमेशा अपने आप को सज संवर के ही रखा करती थी। रशीदा को गजरे का और खुशबू लगाने का बहुत ज़्यादा ही शौक़ था। उसे चूड़ियाँ भी बहुत पसंद थी। हमज़ा जब भी किसी दूसरे शहर काम से जाते तो रशीदा के लिए चूड़ियाँ और अलग अलग किस्म की खुशबू ज़रूर लेकर के आते। रशीदा अपने घर में बहुत खुश थी। ईद का माहौल था। रशीदा ने खुशी खुशी शीर खुरमा बनाया और घर में तरह तरह के पकवान। हमज़ा घर आते हैं और बच्चों के साथ बैठकर खाना खाते हैं। तभी रशीदा कहती है, आप लोग खाना खाएं, मैं मोहल्ले में शीर खुरमा देकर आती हूँ। शीर खुरमा देने से पहले रशीदा आईने में खड़े होकर अपने आप को संवारती है, बालों में गजरे लगाती है और फिर एक ज़बरदस्त खुशबू के साथ वो हाथों में शीर खुरमा का प्याला लेकर मोहल्ले वालों को देने के लिए चली जाती है। रशीदा की खुशबू से सारा मोहल्ला महक उठता है। शीर खुरमा बांटने के बाद रशीदा घर वापस आती है। हमज़ा जा चुके होते हैं काम पे, तभी रशीदा अपने बच्चों से कहती है, बेटा आप लोग घर ही पे रहिए, मैं आपके मामा को शीर खुरमा देकर अभी फ़ौरन आती हूँ। बच्चे घर पे रहते हैं। तभी रशीदा हाथ में दूसरा प्याला लेकर अपने भाई की तरफ चली जाती है, जो कि रशीदा के घर से कुछ ही मोहल्ले दूर पे रहते हैं। हाथ में प्याला शीर खुरमा का, बालों में गजरा और एक बेनताही खुशबू। चलते चलते रशीदा बीच में एक बागीचा आता है, वहीं से गुजरते हुए चली जाती है। अचानक रशीदा को एहसास होता है कि किसी ने उसे पीछे से आवाज़ दिया है, रशीदा, रशीदा। ये आवाज़ रशीदा 2 बार सुनती है। वो सोचती है कि मुझे कौन पीछे से आवाज़ दे रहा है, लेकिन फिर भी वो नज़रअंदाज कर आगे बढ़ने लगती है। जब वो थोड़ी और आगे जाती है तब उसे फिर से आवाज़ सुनाई देती है, रशीदा। रशीदा घबरा जाती है और फिर वो पलट कर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। रशीदा को एकदम से बहुत पसीना आने लगता है और उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लगती, लेकिन जैसे तैसे करके वो अपने भाई के घर पहुँचती है। रशीदा खुशी खुशी अपनी भाभी से गला मिलती है और सबको ईद मुबारक कहते हुए शीर खुरमा देती है। रशीदा के भाई उसे बड़े प्यार से ईदी देते हैं और कहते हैं कि तुम अकेली ही आ गई, बच्चों को क्यों नहीं लाई। तो वो कहने लगती है कि भाई मैं बहुत जल्दी में आई थी, अगली बार आऊँगी तो बच्चों को भी लेकर आऊँगी। रशीदा की भाभी उसे रुकने के लिए कहती हैं, लेकिन रशीदा की कुछ तबीयत ठीक नहीं लगती। वो कहती है, नहीं मैं बस अब घर जाऊँगी भाभी, मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। ये कहकर रशीदा वापस घर की तरफ आती है। रशीदा को रास्ते भर अजीब सी बेचैनी उलझन सी लगने लगती है। वो रास्ते में ही अपने गजरे, अपनी चूड़ियाँ को तोड़ने लगती है और वो अजीब गुस्से वाली चेहरा लेकर घर के अंदर दाखिल होती है। जब वो घर के अंदर आती है तो उसके बाकी 2 बच्चे सो चुके होते हैं और बड़ा वाला बेटा उससे कहता है, अम्मा आप इतनी देर कहाँ थी, आपने इतनी देर लगा दी। बस तब क्या था, रशीदा उसी वक्त अपने बेटे को पीटना शुरू कर देती है। इस कदर बुरी तरीके से उसे मारती है कि उसके सर से खून निकल आता है। वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर एक कमरे में जाकर अपने आप को बंद कर लेता है। रशीदा गुस्से से बेकाबू हो जाती है और घर की सारी चीज़ें उलट पुलट फेंकने लगती है। तभी हमज़ा घर में दाखिल होते हैं और रशीदा की ये हालत देखकर कहते हैं कि अपने आप को संभालो, क्या हो गया है तुम्हें, मैंने कहा था तुमसे बाहर बहुत गर्मी है, अभी बाहर मत जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तभी हमज़ा फ्रिज से बर्फ़ लाकर रशीदा के सर पे रखते हैं और एक ठंडा पानी का गिलास उसे पिलाते हैं। थोड़ी काबू में आ जाती है रशीदा। हमज़ा की आवाज़ सुनकर उसका बेटा कमरे से बाहर आता है और कहता है, बाबा देखिए अम्मा ने मुझे क्या किया है।
حمزہ بچے کا حالت دیکھ کر کہتا ہے، جس بچے کو تم نے آج تک ڈانٹا بھی نہیں، دیکھو تم نے اس بچے کا کیا حال کیا ہے۔ رشیدہ تھوڑے ہوش میں آ جاتی ہے اور اپنے بچے کو دیکھ کر زور زور سے رونے لگتی ہے۔ کہتی ہے، میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تبھی حمزہ کہتے ہیں، شاید تمہیں گرمی لگ گئی ہے، تم آرام کرو۔ بچوں کو دوسرے کمرے میں لے جاتے ہوئے حمزہ رشیدہ کو ایک کمرے میں کہتے ہیں کہ تم جا کر اس کمرے میں سو جاؤ۔ کچھ دیر بعد حمزہ بچوں کے ساتھ اس کمرے میں رہتے ہیں۔ اچانک انہیں پھر سے کسی چیز کی ٹوٹنے کی آواز آتی ہے۔ حمزہ جب کمرے سے نکل کر باہر آتے ہیں تب وہ دیکھتے ہیں کہ رشیدہ پھر گھر کی ساری چیزیں الٹ پلٹ پھینک رہی ہے، توڑ رہی ہے۔ بہت مشکل سے رشیدہ کو قابو کرتے ہیں اور اسے ایک ڈاکٹر کے پاس لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کو سارا حال سنانے کے بعد ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ انہیں شاید سر پہ گرمی لگ گئی ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اور دوا وغیرہ لے کر حمزہ رشیدہ کے ساتھ گھر آ جاتے ہیں۔ ایک دو دن تو بالکل ٹھیک رہتا ہے۔ تیسرے دن رشیدہ کہتی ہے حمزہ سے کہ کیوں نہ باجی کے گھر چلا جائے، ہم عید میں ان کے گھر گئے نہیں۔ باجی یعنی کہ حمزہ کی بہن کے گھر، شگفتہ جی کے گھر۔ حمزہ بھی راضی ہو جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، چلو، تمہاری بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تھوڑی تمہاری بھی تفریح ہو جائے گی اور بچوں کو بھی اچھا لگے گا۔ حمزہ، رشیدہ اور اس کے بچے حمزہ کی بہن کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ سب ہنستے بولتے ہیں وہاں پر، لیکن اسی دوران بیچ سے رشیدہ نیچے کی طرف جانے لگتی ہے، جہاں شگفتہ کی بیٹی رشیدہ کو نیچے جاتے ہوئے دیکھتی ہے۔ تبھی وہ رشیدہ سے پوچھتی ہے، مامانی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ سب تو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن رشیدہ کچھ جواب نہیں دیتی اور وہ نیچے کی طرف چلی جاتی ہے۔ شگفتہ کی بیٹی جب رشیدہ کے پیچھے جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ رشیدہ مین دروازے پر جا کر چت لیٹی ہوئی رہتی ہے اور عجیب عجیب سی آوازیں نکالنے لگتی ہے۔ تبھی اس کی بیٹی گھبرا جاتی ہے اور دوڑ کے شگفتہ کے پاس جاتی ہے۔ امی امی، پتہ نہیں مامانی کو کیا ہو گیا ہے، وہ بیچ راستے میں لیٹی ہیں اور عجیب عجیب آواز نکال رہی ہیں، خود سے ہی باتیں کر رہی ہیں، ہنس رہی ہیں اور رو بھی رہی ہیں۔ یہ بات حمزہ کے کان میں پہنچتی ہے اور شرمندہ ہوتے ہوئے حمزہ بیچارہ نیچے دوڑتا ہے۔ باقی سارے لوگ بھی نیچے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ رشیدہ مین دروازے کے بیچوں بیچ لیٹی ہوئی ہے اور عجیب عجیب سی حرکتیں کر رہی ہے۔ حمزہ جیسے تیسے اسے وہاں سے اٹھاتا ہے اور یہ کہتا ہے سبھی سے کہ شاید اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے گرمی کی وجہ سے، میں اسے گھر لے کر کے جاتا ہوں۔ گھر جانے کے بعد رشیدہ کی حالت اور خراب ہو جاتی ہے۔ رشیدہ عجیب عجیب سی حرکت کرنے لگتی ہے، وہ اپنے بال کاٹنا شروع کر دیتی ہے، بچوں پر حملہ کرنا شروع کر دیتی ہے، چیزیں الٹا پلٹا پھینکنا شروع کر دیتی ہے۔ تبھی اسی دوران حمزہ کا ایک دوست گھر آتا ہے اور رشیدہ کی یہ حالت دیکھ کر وہ حمزہ سے کہتا ہے، مجھے لگتا ہے یار یہ معاملہ کچھ اور ہے، کیوں نہیں تم کسی پیر یا بابا کو دکھاتے ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری بیوی ہوا میں ہے۔ حمزہ کہتا ہے، نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ اصل میں باہر گئی تھی، مجھے لگتا ہے اسے گرمی لگ گئی ہے، ڈاکٹر نے بھی یہی بتایا ہے۔ خیر تم دیکھ لو، ایک بابا ہیں جو کہ 2 گاؤں چھوڑ کر کے رہتے ہیں، وہ بہت اچھے ہیں، میرا کہنا مانو تو تم ان کے ساتھ ایک بار ملاقات ضرور کر لو۔ رشیدہ کی حالت میں کچھ بھی سدھار نہیں ہوتا۔ تبھی حمزہ سوچتا ہے کیوں نہ وہ بابا سے مل لیا جائے، ہو سکتا ہے میرا دوست ٹھیک ہی کہہ رہا ہو۔ اگلے دن رشیدہ کے بھائی کو بلا کر حمزہ بابا سے ملنے جاتا ہے۔ بابا کے پاس پہنچتے ہی بابا کو رشیدہ کا سارا حال بتاتا ہے۔ تبھی بابا کہتے ہیں کہ تم اس لڑکی کو لے کر کے آؤ۔ دوسرے دن جمعرات کا دن رہتا ہے۔ حمزہ رشیدہ کو لے کر بابا کے پاس جانے لگتا ہے، لیکن رشیدہ بے قابو ہو جاتی ہے اور گھر میں بہت زیادہ ہی ادھم مچاتی ہے نہیں جانے کے لیے، لیکن پھر بھی حمزہ اور اس کے بھائی اسے جیسے تیسے لے کر بابا کے پاس پہنچتے ہیں۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد جب رشیدہ کی باری آتی ہے تو وہ بابا کے پاس اسے بیٹھایا جاتا ہے۔ بابا کہتے ہیں، آپ لوگ اسے باندھ دیں ورنہ یہ بے قابو ہو جائے گی اور آپ کمرہ سے باہر چلے جائیں، مجھے اس سے اکیلے میں ہی بات کرنی ہوگی۔
بابا اپنا دعا پڑھنا شروع کرتے ہیں اور تبھی رشیدہ کے اوپر جو چیز رہتی ہے وہ حاضر ہو جاتی ہے۔ بابا پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ تو وہ جواب دیتا ہے میں ایک جن ہوں۔ تمہیں یہ کہاں سے ملی؟ یہ راستے سے جا رہی تھی اور اس نے بے انتہا اچھا خوشبو لگایا تھا جسے دیکھ کر میں مطمئن ہو گیا اور میں اس کا عاشق ہو گیا۔ تبھی میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب اسی کے ساتھ رہوں گا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ بچوں کی ماں ہے، یہ ایک گھر گرہستی والی عورت ہے، اس نے تو تمہیں نہیں کچھ کیا، پھر تم اس کے پاس کیوں آئے ہو؟ جن کافی غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا، بس اب میں اسی کے ساتھ رہوں گا اور اسے اپنی دنیا میں لے کر کے ہی جاؤں گا، یہ اب میری ہے۔ بابا بہت غصے سے کہتے ہیں میں تمہیں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ میں بہت جلالی ہوں، اگر میں نے اپنا جلوہ دکھایا تو پھر تم اس دنیا سے کیا، تم اپنی دنیا میں بھی نہیں لوٹ پاؤ گے۔ بابا کے دعا پڑھتے ہی وہ جن خاموش ہو جاتا ہے۔ رشیدہ میں کسی بھی قسم کی حرکت نہیں رہتی۔ تبھی بابا حمزہ کو اندر بلاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے دم کر دیا ہے، بس ہمیں انتظار کرنا ہوگا ایک ہفتہ، اگلے جمعرات آپ رشیدہ کو لے کر پھر آئیے۔ لیکن حمزہ بیچارہ ڈرا ہوا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے بابا میرے گھر میں چھوٹے بچے ہیں اور ایسی حالت میں اگر یہ پھر سے کچھ ایسی حرکت کرتی ہے تو میں کیا کروں گا؟ بابا کہتے ہیں کہ میں نے اسے ایک تعویذ باندھ دیا ہے، یہ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گی، اور ہاں میں تمہیں ایک پانی بھی دم کر کے دے رہا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ کچھ اور حرکت کرتی ہے تو تم یہ پانی اس پر چھینٹ دینا۔ یہ کہہ کر بیچارہ حمزہ رشیدہ کو لے کر واپس گھر آ جاتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ یہ بچوں کو میں یہاں نہیں رکھوں گا، رشیدہ کے بھائی کے یہاں بچوں کو بھیج دیتا ہے۔ رشیدہ کی حالت سدھرنے کے بجائے اور خراب ہو جاتی ہے، وہ جن اس پر پوری طریقے سے حاوی ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ حمزہ کو بھی دیکھنا گوارا نہیں پسند کرتا۔ حمزہ جب رشیدہ کے سامنے کھانا یا پانی لے کر آتا ہے تو وہ وہی کھانا اور پانی حمزہ کے منہ پہ دے مارتا ہے اور کہتا ہے کہ تو اسے کھانا کھلائے گا، تو ہے کون؟ تو یہاں سے نکل جا، اور تو مجھے لے کر اس بابا کے پاس گیا کیوں تھا؟ تو کیا سمجھتا ہے میں اتنا کمزور ہوں؟ تو نے میرا طاقت دیکھا نہیں ہے، یہ میری ہے اور میں اسے اپنی دنیا میں لے کے چلا جاؤں گا، میرا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ حمزہ بیچارہ پانی لے کر آتا ہے اور اس پر چھینٹنا شروع کرتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد رشیدہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ کچھ دن ایسے ہی گزر جاتا ہے اور پھر جمعرات آ جاتا ہے۔ حمزہ رشیدہ کو لے کر واپس بابا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا میں جب سے آپ کے پاس سے گیا ہوں 3 سے 4 بار اس جن نے بہت ہی مجھے تنگ کیا ہے، میں اب یہ برداشت نہیں کر سکتا، آپ میری بیوی کو کسی بھی طریقے سے ٹھیک کر دیجئے۔ بابا مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں تم مت گھبراؤ، آج یہاں سے تمہاری بیوی صحیح سلامت تمہارے ساتھ جائے گی۔ بابا اس جن کو اپنے سامنے حاضر کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم نے میری بات نہیں مانی، میں نے تمہارا انتظام کر دیا ہے، بس اب تم میرے پاس ہی قید رہو گے، تم اپنی دنیا میں بھی لوٹ نہیں پاؤ گے۔ تبھی رشیدہ زور سے چیختی ہے اور چیختے ہوئے وہ زمین پر گر جاتی ہے۔ حمزہ ڈر جاتا ہے اور بابا سے پوچھتا ہے کہ اسے کیا ہو گیا بابا؟ تو بابا کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، بس اسے تم پانی پلاؤ اور اپنے گھر لے کر کے چلے جاؤ۔ بابا رشیدہ کو کچھ اور تعویذ دیتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے اور حمزہ سے کہتے ہیں کہ شاید اسی لیے منع ہے کہ عورتوں کو خوشبو لگا کر، بالوں میں گجرا لگا کر باہر نہیں ایسے گھومنا چاہیے، کیونکہ انسان ہی کی غلط نظر نہیں ہوتی ہے، دنیا میں کچھ ایسے مخلوق بھی ہیں جن کی نظر پڑتی ہے۔